أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين कुरान क्लास QC1 आओ कुरान समझें आसान तरीके से। इसमें तमाम बहनों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम इंशाल्लाह अपना लेसन नंबर 16 पढ़ेंगे। उसमें हमने सूरह काफिरून पढ़नी है कुरान पार्ट में, और ग्रामर पार्ट में हम करेंगे इंशाल्लाह फेल अमर जो हमने शुरू किए हुए हैं, फेल अमर और नहीं, इसी का हम आज सेकंड वाला सेट करेंगे ना, नासरा वाला। तो उसमें हमने 4 अफ़ाल पढ़े थे, नासरा, ज़करा, अबदा, खलका, उन्हीं का हम फेल अमर और नहीं सीखेंगे इंशाल्लाह। एंड पे एक पॉइंट होगा और इस लेसन के इख्तिताम पे हमारे अल्फाज हो जाएंगे 194, और टोटल हम तकरीबन 38,500 को क्रॉस कर जाएंगे। बहुत नियर हम आ रहे हैं, 41,000 को टच करने वाले हैं जो हमारा QC1 का टारगेट था। तो बिल्कुल एंड की तरफ है, सिर्फ आपके ये रह गए हैं 4 लेसन, 5। पांचवा तो वैसे एक्टिविटी में होगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं देख रही हूँ कि सारे लोग ढीले क्यों होते जा रहे हैं ग्रुप में भी। परसों मैंने इसीलिए मैसेज किया था, आज भी, और अंदाजा हो जाता है मैसेज के रिस्पॉन्स से कि थोड़े से ना ढीले ढीले लग रहे हैं सारे। खैरियत है, तबीयत वगैरह ठीक है सबकी? कोई बीमारी शुमार तो नहीं हुआ हुआ? और आज क्लास में भी बड़ी कम तादाद थी, बार बार मैसेज करने पड़ रहे हैं ग्रुप में। तो अभी आप अपनी हिम्मतों को इस तरह ना करें। अच्छा, शादी सीजन है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं शादियों का सीजन है, सही है जी। तो शादियां तो चले वीकेंड पे होंगी, लेकिन अभी तो हमारी क्लास ही वर्किंग डे में आ जाती है, बुध जुमेरात। तो आप लोग अपने काम साथ साथ करते रहे। होमवर्क नंबर जो है ना 12 13, वो भी अभी सबका नहीं आया, बहुत कम लोगों का। और 14 15 तो बहुत ही कम लोगों का आया है। तो अगर आप लोग ढीले हो गए ना मिड क्विज के बाद, तो फिर याद रखें फाइनल में बहुत मुश्किल होगी। अब साथ साथ अपने काम रखें, साथ साथ वर्कबुक पे फोकस करें। 1 दिसंबर आपकी डेट है जिस दिन आपने मुझे अपनी वर्कबुक सबमिट करानी है। उससे पहले पहले आपकी कंप्लीट होगी, और 2 या 3 दिसंबर तक हमने होमवर्क्स भी बंद कर देने हैं सारे, फिर आप लोग जमा नहीं करा सकेंगे। इसलिए अभी मैं इंशाल्लाह उसकी भी ना डेट्स आपको ग्रुप में भेज दूंगी लिख के, कि किस किस दिन क्या क्या होना है। तो अभी बस आप लोग तैयारी रखें। ज़ाहिर है अब हमारा बिल्कुल लास्ट आ रहा है, 4 को तो रिवीजन है, और 11 को आपका क्विज है, 11 दिसंबर को। तो उस हमने रिवीजन से पहले पहले कोशिश करनी है कि वर्कबुक होमवर्क सब कुछ हो जाए, सारा कुछ जमा हो जाए, ताकि जैसे ही 11 को आपका क्विज हो फौरन हम आपका रिजल्ट तैयार करके तो आपको बता दें। ठीक है, वो जो पिछली पोजीशंस थी वो तो सिर्फ मिड क्विज की थी। असल तो अब बनना है जो फाइनल पे जो आएंगे, और उसके बाद फिर जो टोटल बनेगा, टोटल में आपके होमवर्क, वर्कबुक, मिड क्विज, फाइनल क्विज सारा कुछ शामिल होगा। तो एंड पे फिर रिजल्ट बनेगा, और फिर वो जो उसकी पोजीशंस होंगी वो असल में पोजीशंस होंगी इंशाल्लाह। तो आप लोग ढीले ना हो, हिम्मत ना हारें, एक्टिव हो जाए सारे। और कुरान की क्लास है तो इसलिए अच्छा सा पढ़ें, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंशाल्लाह हम ये तिलावत सुन लेते हैं, और फिर उसके बाद हम इसकी तशरीह करते हैं। लेकिन कुरान की टेक्स्ट ठीक है। ये हमारी थी सूरह काफिरून। अब हम देख लेते हैं इस पे कि इसकी वन बाय वन एक एक आयत लेते हैं। इससे पहले हम इसका एक तारुफ देख लेते हैं। जो सूरह काफिरून है ये मक्की सूरत है, ठीक है, मक्का में नाजिल हुई थी, और ये उस वक्त नाजिल हुई थी कि जब इस्लाम थोड़ा थोड़ा फैलना शुरू हुआ था, और हर घर में से तकरीबन कोई एक, या कोई एक फैमिली में एक मुसलमान हो गया था। और उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि जाहिर है बाकी घर के आधे लोग कुछ और आधे कुछ होने शुरू हो गए, तो घर में लड़ाइयाँ झगड़े, और काफिरों को बहुत मुश्किल हो रही थी कि ये क्या मसला है, इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है। इससे पहले उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपको वो बात वाकया याद होगा कि जब उन्होंने ऑफर भी की थी कि आप जब उनके चचा अबू तालिब के पास आके उन्होंने कहा था कि अपने भतीजे को रोक लो, और उनको फिर क्या क्या ऑफरें दी थी। उनको कहा था कि सबसे खूबसूरत और अमीर लड़की से शादी भी कर सकते हैं, बादशाहत भी दे सकते हैं, जमीन भी दे सकते हैं, माल भी दे सकते हैं, बड़ी ऑफरें की थी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मतलब उसको हरगिज मैं अपने ये काम नहीं रोकूंगा, बल्कि उन्होंने कहा था कि मेरे एक हाथ में चांद और सूरज भी अगर वो रख दें दूसरे हाथ में तो भी मैं नहीं रोकूंगा, इस तरह का उन्होंने रिप्लाई किया था। तो मतलब वो समझ गए थे कि इनको लालच तो नहीं दी जा सकती, इस काम से नहीं रोका जा सकता। तो फिर उनके जहन में एक आइडिया आया, मुशरिकीन के जहन में। उन्होंने कहा
کیوں نہ ہم ان کو ایک آفر کریں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے خدا کو مان لیتے ہیں، ہم ایک سال آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے تو اگلے سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، ہم یعنی اس طرح کا کر لیتے ہیں، ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو والا سلسلہ کر لیتے ہیں۔ تو اس موقع پہ پھر یہ صورت نازل ہوئی تھی، اور ان کافروں کو دو ٹوک اللہ تعالیٰ نے صاف یعنی کہ شرک کے معاملے میں صاف بات کر دی تھی کہ نو کمپرومائز، اسلام اور دین کے معاملے میں کوئی مصلحت نہیں ہو سکتی، کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اس وقت نازل ہوئی تھی۔ اور اس کی جو سنت طریقہ کیا ہے اس صورت کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں میں، ٹھیک ہے، فجر میں جو ہم پڑھتے ہیں فرض سے پہلے، اور جو مغرب میں پڑھتے ہیں سنتیں فرض کے بعد، ان سنتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کافرون پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہم نے سورہ اخلاص کی فضیلت میں بھی یہ بات بتائی تھی، تو چلیں اب دوبارہ ریوائز بھی ہوگی، اور یہ پیپر میں آ بھی سکتا ہے نا، اس کو یاد رکھیے گا، اور اپنی بھی کوشش کریں کہ ہم اس چیز کو اس سنت کو فالو کیا کریں تاکہ ہمیں دوہرا اجر ملے فجر فجر اور مغرب کی سنتوں میں۔ اس کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے بھی صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ یہ سورت جو رات کو پڑھے گا سونے سے پہلے وہ شرک سے بری ہو جائے گا، یعنی ہوتا ہے نا سارا دن ہم سے کچھ نہ کچھ غلط کوئی الفاظ، بے شک دان نہ مطلب نہ سمجھی میں ہی کوئی ایسا ورڈ نکل جائے جو شرک میں آ جائے، یا کوئی ایسی بات، یا ہمارے کسی عمل سے کوئی بات شرکیہ ہو چلی جائے، تو رات کو اگر ہم یہ پڑھ کے خلوص نیت سے سوئیں گے تو سمجھے ہم شرک سے بری ہو جائیں گے۔ تو سمجھے اب ہم نے جو پیچھے صورتیں پڑھ رہے تھے سورہ اخلاص میں بھی، اور معوذتین جو سورہ ناس اور سورہ فلق تھی، تو ان ساروں کا بھی تھا نا کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنی ہے، تو سمجھے اب یہ چاروں کل شامل ہو گئے نا، اب یہ اپنی عادت بنا لیں کہ سونے سے پہلے یہ چاروں کل پڑھنے ہیں۔ دو تو سمجھے معوذتین جو تھی سورہ فلق اور سورہ ناس تو ہماری حفاظت کے لیے آ گئیں، وہ اس طرف سے ان کا ہو گیا سلسلہ۔ سورہ اخلاص کا یہ ہو گیا کہ جو اس کو رات کو پڑھے گا وہ اس کو ایک تہائی قرآن کے برابر ثواب ملے گا، وہ والی بات، اور شرک سے بری ہونے کے لیے یہ والی، تو سمجھے ماشاءاللہ چاروں ہمارا ہم کل پڑھنے کی عادت ڈالیں سونے سے پہلے نا، یہ ہمارے رات کے اذکار میں شامل ہو جانے چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور سنت بھی ہے، کسی کو اگر یاد ہو، جو لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ ہاں، جی سسٹر مدیحہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں بتاؤں؟ ہاں جی، یہ کوشچنس پہ بعد میں آپ مجھ سے کیجیے گا، میں آپ کو پھر بعد میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ ابھی اس لیسن پہ دیکھ لیں، اس پہ فوکس کریں انشاءاللہ۔ ہاں جی بتائیں، اس حج عمرے کے حوالے سے سورت کا کوئی ہے یاد آپ کو؟ مقام ابراہیم پہ جو 2 رکعت سنتیں پڑھتے ہیں عمرے کے میں، وہ اس میں یہ پہلی رکعت میں یہ پڑھتے سورہ کافرون، اور جی جی دوسرے میں سورہ اخلاص۔ بالکل۔ آپ سسٹر راشدہ ہیں؟ جی اچھا اچھا، آپ کی آواز بالکل وہ لگ رہی ہے جیسی ہاجرہ، سسٹر ہاجرہ جیسی، وہ انڈیا سے ہیں، آپ بھی انڈیا سے ہیں؟ اچھا ہاں جی پاکستان سے، جی کہاں سے؟ پاکستان کراچی۔ اچھا کراچی سے، وہ ایسے لگ رہے سے ٹھیک ہے، ان کی آواز بالکل ویسی لگ رہی ہے سسٹر ہاجرہ جیسے نا، وہ انڈیا سے ہیں۔ اچھا جی بالکل، جب جاتے ہیں ہم طواف کرتے ہیں، جب طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ جو 2 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی سنت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اچھا ایک اور، ہم وطر میں بھی جو رات کو وطر پڑھے جاتے ہیں ان میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ اگر وہ 3 رکعت پڑھتے تھے تو پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، اور دوسری میں سورہ کافرون، اور تیسری میں سورہ اخلاص، یہ بھی سنت ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب کب ان صورتوں کو پڑھتے تھے، اور ہم بھی کوشش کریں اس کو فالو کرنے کی۔ تو چلیں اس کے ہم پہلی آیت پہ آ جاتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو۔ قل، قل ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں تینوں صورتوں میں۔ قل فعل امر ہے، اور اس کا مطلب ہے کہہ دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ان کافروں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہہ دیجئے، اور یہ جو ہے نا یہ فعل امر ہے۔ آپ کو پتہ ہے امر جو ہوتا ہے وہ حکمیہ انداز بھی ہوتا ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ بڑے زور سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیں، ان کو کہہ دیں۔ آگے ہے یا ایوہا، ایو اس کا مطلب ہے اے، جیسے کسی کو پکارنے کے لیے بولتے ہیں۔ یہ ہم نے درود شریف میں بھی پڑھا تھا، جب ہم نے پڑھا تھا ایوہ النبیو، تو وہاں ہم نے بھی بتایا تھا کہ 3 طرح کے لفظ ایسے ہیں جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں قرآن میں۔ ایک یا، اس کا مطلب بھی اے، ایک ایوہا اس کا مطلب بھی اے، اور ایک یا ایوہا، یعنی دونوں کو ملا کے تو اس کا مطلب بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ایک لفظ ہے، ان کو آپ نے اس طرح الگ سے ٹکڑے نہیں کرنے، لیکن یہ تینوں لفظ میں سے کبھی کوئی استعمال ہو جاتا ہے اور کبھی کوئی۔ اور اس کی مثال یہ دیکھ لیں، جب یا اکثر آتا ہے، یا ہمیشہ الف لام کے ساتھ نہیں آتا، وہ الگ سے، جیسے یا قومی، ٹھیک ہے، یا قوم، یا نام پکارنا ہو تو ایوہا ہم نے پڑھ لیا ہے، درود شریف میں تھا ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر تیسرا یہاں اب ہم پڑھ رہے ہیں یا ایوہ الکافرون۔
تو یہ اس طرح تینوں استعمال ہو سکتے ہیں. اس کا اپنے مطلب یاد رکھنا ہے کہ اے، ٹھیک ہے، کسی کو بلانے کے لیے اے. آگے ہے الکافرون. اب یہ آپ کو اس کی ورڈ کی کنسٹرکشن سے ہی نظر آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ الف لام لگا ہے، لہٰذا یہ اسم ہے. اور پھر اس کے اینڈ پہ واو نون بھی ہے، تو واو نون سے اس کا مطلب یہ جمع ہو گئی. تو یعنی ہم پڑھ بھی چکے ہیں شروع کے لیسنز میں کافر کی جمع کافرون، ٹھیک ہے. لیکن جمع کے معاملے میں آپ کو پتا ہے کہ اگر واحد کے اینڈ پہ دو پیش ہوں تو پھر واو نون والی جمع آتی ہے، یہ والی جو یہاں لکھی ہوئی ہے کافرون. اور اگر واحد کے اینڈ پہ دو زبر یا دو زیر ہوں تو پھر آتی ہے کافرین، یا نون والی. دو طرح کی جمع پڑھی ہے نا ہم نے، یہ مذکر کی ہے. تو اسی طرح مونس کی بھی دو تھیں، خیر وہ تو ابھی ہم بعد میں ریوائز کریں گے. اچھا ایک اور بات کہ یہاں پہ ال لگا ہوا ہے، الکافرون، تو پھر اس کی واحد کیا ہوگی؟ اس کی واحد کیا ہوگی بتائے کوئی؟ جی الکافر. الکافر. کافر. الکافر، الکافر. بلکہ ساتھ الکا کیونکہ واو نون ہے نا تو پھر پیش پہ لگائیں گے الکافرو. اس کی واحد ہوگی الکافرو، تبھی تو الکافرون آیا، ٹھیک ہے. اچھا ایک ہم نے کچھ اور لفظ بھی پڑھے ہیں واو نون کے ساتھ، لیکن وہ اسم نہیں تھے. کسی کو یاد ہے وہ کون سے ورڈز کی بات کر رہی ہوں میں؟ ہم نے واو نون جس پہ جو ختم ہوتے ہیں واو نون پہ، وہ بہت سے ایسے لفظ پڑھے ہیں لیکن وہ اسم نہیں ہے. وہ کون سے لفظ ہیں؟ فعل مضارع. فعل مضارع، ویری گڈ. جو دوسرے نمبر پہ والا بھی اور سامنے والا زیادہ انگلیوں کے ساتھ، یعلمون، تعلمون، اسی طرح ینصرون، تنصرون، یہ سارے جو ہم نے فعل مضارع کے سائڈ والوں کے لیے زیادہ انگلی یعنی کہ غائب کے لیے جو ہم نے پڑھے تھے اور جو سامنے کے لیے پڑھے تھے زیادہ لوگوں کے لیے، وہ واو نون پہ ختم ہو رہے تھے لیکن وہ اسم نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ شروع جو ہو رہے تھے وہ یا سے یا تا سے شروع ہو رہے تھے. اور ہم نے اسپیشل وہاں بتایا تھا کہ یہ جو یا اور تا سے شروع ہو رہے ہیں یہ افعال ہیں، یہ اسم نہیں ہے، ٹھیک ہے. نہ ہی ان میں الف لام کوئی چکر تھا کوئی اس کا، نہ ہی کوئی تنوین کا کوئی چکر تھا. تو وہ سمپل یا تا سے شروع ہو رہے ہیں اور لاسٹ البتہ واو نون پہ تھے، لیکن وہ اسم نہیں ہے، وہ ڈفرنٹ چیز ہے، اس کو مکس نہیں کرنا. اچھا جی، تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ کل یا ایھا الکافرون، کہ اے کافرو، کہہ دیجئے اے کافرو. اور یہاں بڑا غصہ نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بڑا، ورنہ نارملی آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ جب پکارتے ہیں تو جب انہوں نے سارے لوگوں کو پکارنا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس، اے لوگو. مسلمانوں کو پکارنا ہو تو وہ تو الگ سے ہی ان کے ہوتے ہیں، یا ایھا المومنون، مطلب یا ایھا المومنون آمنو، اس طرح کر کے الفاظ آ جاتے ہیں. لیکن یہاں اسپیشل کافروں کو بلایا گیا اور وہ بھی اسے ان علاقوں کے. تو یہ وہی بات ہے کہ غصے، ایک تو اس میں غصہ، شدت، یعنی کہ یہ کہ بہت امپورٹنٹ بات ہونے لگی جس کا بھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں بھی چوکنا ہو جانا چاہیے فوراً کہ ایسی کون سی خطرناک بات یا ایسی کون سی اللہ تعالیٰ کو بری بات لگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اسپیشل کر کے بلایا. یا آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے گھر میں اگر ایک بچہ شرارت کرتا ہے اور اس کے ماں باپ اس کو اگر ایک کو زور سے شاؤٹ کر کے اس کے پاپا اسے بلاتے ہیں تو باقی بہن بھائی ویسے ہی چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں نا آرام سے. وہ کہتے ہیں چلو جی اب شامت آنے لگی ہے اس کی تو پھر یہ نہ ہو ہماری بھی آ جائے. تو یہ وہ والا چکر ہے کہ اگر بے شک کافروں کو بلایا گیا ہے لیکن ہمیں بھی فوراً چوکنا ہو جانا چاہیے. اور یہاں پہ ہم لفظ کافر کو بھی دیکھتے ہیں کہ لفظ کافر کیا ہے. اصل میں کافر لفظ کا جو لغوی مطلب ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے انکار کرنے والا، جو انکار کرے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مشرکین کو ہی صرف کہا جاتا ہے کہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو ہم انہیں کہہ دیتے ہیں کافر. جب مجھے بھی نہیں پتا تھا اتنا، یا جب میں کہہ لیں چھوٹی اتنی عقل نہیں تھی، تو اس صورت کو میں سمجھتی ہمیشہ یہ تھی کہ یہ صرف ہے ہی کافروں کے لیے نا، یہ تو بس یہ ان کے لیے، ہمارے لیے تھوڑی ہے. تو اب جب سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس نافرمان کو بولا ہے کہ جو انکار کرتا ہے، کافر کا مطلب ہی ہوتا ہے انکار کرنے والا. اگر اب ہم کسی بات سے، کسی حق بات سے انکار کرتے ہیں تو ہم پھر کافر اس کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں. اسی لیے تو کہا گیا کہ نام کے مسلمان ہونے سے کافی نہیں ہوگا آخرت میں. آخرت میں فیصلہ اس لیے تھوڑی ہوگا کہ یہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے اور یہ نان مسلم، ایسے تو نہیں ہوگا. وہاں پہ تو ہر چیز کو جانچا جائے گا، ہر ایمان کو اور عقائد کو جانچا جائے گا. تو ہر وہ شخص جو کسی چیز سے انکار کرے، حق سے انکار کرے، وہ کافر ہے. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مسلمانوں کے لیے بھی قرآن میں ایک جگہ پہ کافر کا لفظ استعمال کیا. وہ کس سینس میں؟ کہ جہاں بات آئی تھی نا کہ طاغوت کا انکار کر دو. طاغوت کہتے ہیں یعنی کہ شر کو، برائی کو، بہت زیادہ ہائی لیول کی، طوفانی صورت کی. تو جب کہا گیا مسلمانوں سے کہ طاغوت کا انکار کر دو، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لفظ کافر استعمال کیا. اس کا مطلب ہے کہ کافر کوئی گالی نہیں ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں ایک تو ویسے ہی مسلمان ماشاءاللہ مختلف فرقوں والے ایک دوسرے کو کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، بڑے آرام سے منہ سے کسی کو کافر کہہ دیتا ہے. ایک تو بہت بڑی یہ غلط بات ہے کہ آپ کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں. یہ تو مطلب اللہ کے فیصلے جو آپ خود کیسے کسی کو بول سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس سے مطلب ہم فوراً سن کے بھی یہ لے لیتے ہیں کہ شاید کافر کہہ دیا، سمجھے اس کو نام مشرک کہہ دیا.
حالانکہ لفظ کافر کا مطلب ہوتا ہے کہ انکار کرنے والا. چاہے وہ اب اگر فرض کریں وہ برائی کا انکار کر رہا ہے تو اس ٹائم وہ اچھے سینس میں کافر ہو سکتا ہے, اور اگر وہ حق بات کا انکار کر رہا ہے تو برے سینس میں کافر ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ کوئی سچ ورڈ کو دیکھنا چاہیے. اور دوسری بات کہ جس سینس میں البتہ مسلمان کہہ رہے ہیں نا ایک دوسرے کو, وہ سینس سب کو پتا ہے کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں. وہ کوئی اچھی سینس میں تو نہیں کہہ رہے, آف کورس وہ بری سینس میں ہی کہہ رہے ہیں. لہٰذا اس سے بچنا چاہیے ہمیں. کسی کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے کچھ بھی بظاہر دیکھ کے, یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کیسا ہے. اچھا, جب ہم اس آیت پہ, ہم کو پتہ ہے یہ جو ہم سرکل ہر دفعہ تصور اور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں, تو سب سے پہلے ہم بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو بھی ہمیں حق کو قبول کرنے والا بنا, ہمیں حق کی تو توفیق دے اور پھر اسے قبول کرنے والا بنا. یہ نہ ہو کہ ہم بھی کسی زندگی کے کسی معاملے میں کفر کا رویہ اختیار کیے بیٹھے ہوں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے بڑے آرام سے بیٹھے ہوں, اور اینڈ پہ کیا نکلے کہ ہم مسلمان ہی نہ نکلیں. تو ڈرنا چاہیے اس بات سے, اور دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر کوئی ایسی خواہش, کوئی میری ایسی نفسانی یا میری معاشرتی یا رسومات کے حوالے سے کوئی ایسی بات تو نہیں کہ میں اس کو اپنے اوپر اتنا اپلائی کر کے بیٹھا ہوا ہوں کہ بالکل حق کو میں جھٹلا کے بیٹھا ہوں. تو اس چیز میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ کوئی کبر تو نہیں کر رہا, کوئی غرور تو نہیں کر رہا, یہ چیزیں بھی. اور پھر اس کے لیے اگر ایسا کچھ ہے تو اللہ سے فوراً پلان کریں, استغفار کریں, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور توبہ کریں نا. اور آئندہ کے لیے ان چیزوں کو چھوڑیں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ جو چیزیں غلط ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں پتہ کسی کو نہیں ہوتا, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بچپن سے ہم, بہت سی غلط چیزیں ہم نے سنائی, وہی بات کہ جس سے سنا بس سنا اور آگے چلتے گئے, سنا اور آگے چلتے. جب خود پڑھا, جب خود اسٹڈی کیا, تو بہت سی چیزیں ایسی نکلیں کہ ہم تو یہ غلط کر رہے تھے. تو فوراً ایک اچھا انسان کون سا ہوتا ہے, فوراً اس چیز کو چھوڑ دے. پھر اسے اگر پتہ چل گیا یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, تو فوراً اپنا راستہ بدلے. یہ نہ کہے کہ میرے تو باپ دادا ایسے کرتے تھے. یہی بات تو نان مسلمس کہتے تھے, یہی بات تو قریش والے کہتے تھے کہ ہم کیسے اپنے بتوں کو چھوڑ دیں, ہمارے تو باپ دادا ہی ایسے کرتے تھے. تو ہم نے وہ کام نہیں کرنے. ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ہمارے بزرگ ایسے کرتے تھے تو ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے. اگر آپ کو شعور آ گیا, اگر آپ کو عقل آ گئی ہے, تو آپ چھوڑ دیں اس کفر کو, آپ اس نافرمانی کو چھوڑ دیں, آپ صحیح راستے پہ آ جائیں, تاکہ آپ کی اگلی نسلیں تو کم از کم صحیح ہو جائیں نا. تو لہٰذا اسی تصور اور احساس سے پڑھیں, قل یا ایھا الکافرون, کہہ دیجئے کافروں. آگے ہے لا اعبد ما تعبدون, نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. اچھا, اب یہ دیکھیں, لا کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں, مضارع کی نفی کے لیے بھی پڑھ چکے ہیں, ویسے بھی ہمیں پتہ ہے لا الہ الا اللہ میں لا مطلب نہیں, ما جس کی, آبدو ماں, یہ دیکھیں ماں جس کی, اور آبدو میں عبادت کرتا ہوں. اچھا, اس سے پہلے ہاں آبدو تو ہو گیا. اچھا, آبدو تو اب ٹیبل بھی آپ پڑھ چکے ہیں, آبادہ کا ٹیبل پڑھا ہے نا, اور یہ یابدو جو مضارع میں تھا, اور پھر یابدو, یابدونا, تعبدو, آبدو, یہاں کر کے اشارہ آتا تھا میں عبادت کرتا ہوں نا. ایگزیکٹ آپ ٹیبل میں سے پڑھ چکے ہیں, آبدو میں عبادت کرتا ہوں. جیسے ہم نے ایا کا نابودو میں وہاں نابودو تھا زیادہ انگلیوں کے ساتھ, ہم عبادت کرتے ہیں, تو یہ ہے آبدو. آگے آ گیا ماں. اب ماں آپ سے پہلے بھی اس کی اچھی خاصی ڈیٹیل بتائی, آج پھر یہ ریوائز کروا رہے ہیں آپ کو, دوبارہ سے یاد کر لیں کہ ماں جب جملے کے بیچ میں آ رہا ہوتا ہے تو جو کا میننگ دیتا ہے, جو یا جس کی, ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ شروع میں آئے تو یہ نفی کا میننگ بھی دیتا ہے, نہیں کا, اور یہ کیا کا میننگ بھی دیتا ہے. ماں کے 3 مطلب ہم نے پڑھے ابھی تک QC1 میں, نہیں, کیا اور جو. اور اس کو ہم نے کیسے, یہ دیکھیں یہ مثال ہم یہ سلائیڈ پہلے کر چکے ہیں. جیسے کہ اگر آپ نے فی ہی ایک یعنی کہ حرف ہے, ٹھیک ہے, فی ہی اس میں, اور اس کے ساتھ شروع میں لگا دیا ما فی ہی, کہ نہیں ہے اس میں کچھ, ٹھیک ہے نا. یہ جو ہم نے مثال بھی دی تھی کہ وہ عرب بولتے ہیں معافی, تو ہم اسے معافی ہی بولتے ہیں اصل میں. اور اگر ہم نے کسی سے سوال کرنا ہو, ما دینو کا, ما اسمو کا, یہ بھی ہم کر چکے ہیں بول چال. تو یہاں ما شروع میں آ رہا تھا اور سوالیہ بن کے آ رہا تھا, کیا کے میننگ میں آ رہا تھا. اور جو ہم نے سورہ فلق میں پڑھا تھا من شر ما خلق, وہ بیچ میں آ رہا تھا, تو وہاں تھا جو, ہمیں اس شر سے بچا جو تو نے پیدا کیا. تو یہاں بھی یہ بیچ میں آیا, لہٰذا یہ جو یا جس کی میننگ دے گا, ٹھیک ہے, کہ نہیں میں عبادت کرتا جس کی, تعبدون, اگین وہی ٹیبل. یہ اس پوری صورت میں آبادہ کا پورا ٹیبل بہت ریپیٹ ہوگا. یہ سمجھ لیں ہماری گرامر کی ریویژن بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تعبدون, یہ سامنے کی طرف مضارع والا اشارہ زیادہ انگلیوں کے ساتھ, تم عبادت کرتے ہو, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ لیں, اور یہ دیکھیں یہ ٹیبل اگین, یہ آپ کو وہی جو ہمارا اسٹینڈرڈ ٹیبل ہے فعلا, اس کا مضارع دکھایا ہوا ہے. یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو. تو یہ دیکھیں ابھی پیچھے آبادہ جو پڑھا تھا وہ آپ نے ٹیبل کا یہ 4 نمبر والا پڑھا تھا, اور یہ جو تعبدون ہے یہ ٹیبل کے 5ویں نمبر والا اشارہ ہے.
تو یہ انشاءاللہ دیکھیں آج کی آپ کی ریویژن بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. یہ ٹیبل جتنے اچھے آپ کو یاد ہوں گے نا، اتنا اچھا آپ قرآن پاک کو اس کی ٹرانسلیشن سیکھ سکتے ہیں، جتنا اچھا آپ کو ٹیبل یاد ہوگا. اس لیے ٹیبلز کو بہت اچھا سے یاد کریں. تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما رہے ہیں، دو ٹوک اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ ایسے کہہ دو ان کو کافروں کو. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. تو یعنی کہ عبادت کے معاملے میں نو کمپرومائز. اور عبادت بھی کیا چیز ہوتی ہے؟ اب ہم عبادت کو صرف لے رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنا بس، جو ظاہری فزیکل ایسا نہیں ہے. اس پہ ہم پہلے بھی خیر بات کر چکے ہیں. عبادت کے اندر تین چیزیں آتی ہیں مین اگر اسے ہم کیٹیگرائز کریں. ایک یہ کہ آپ کو اسی ذات سے محبت ہو، عقیدت ہو، اور اسی عقیدت کے ساتھ آپ اس کی پوجا کریں، یعنی پوجا پرستشیں جو فزیکل ہم کرتے ہیں سارا. اور نمبر دو، اطاعت بھی اسی کی ہو اور یعنی اطاعت اور فرمانبرداری بھی اسی کی ہو. اور پھر نمبر تین پہ کہ غلامی بھی اس کی ہو. یہ تینوں چیزیں عبادت میں آتی ہیں، محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا، اطاعت و فرمانبرداری اور غلامی. غلامی مطلب کہ بالکل سبمٹ کر دیا آپ نے، یعنی آپ اس کے غلام ہیں، آپ اس کی مرضی کے بغیر چل بھی نہیں سکتے. آپ اس سے پوچھ کے ہی ہلیں گے. آپ گھر میں آپ اس طرح سمجھ لیں، آپ اپنی تھوڑی دیر کے لیے اپنے نوکروں کو اپنے ذہن میں لے آئیں. ابھی ہم حالانکہ وہ ہمارے غلام نہیں ہیں، ہم ان کو پیسے دیتے ہیں، کام کرواتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر وہ ہمارے گھر آئیں اور آ کے صفائی کرنے کی بجائے تو بیٹھ جائیں صوفے پہ اور کہیں کہ نہیں جی مجھے یہ لا کے دو، میں تو یہ کھاؤں گا، میں فون پہ باتیں کرنے شروع کر دیں لمبی لمبی، تو کیا آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ ذرا سوچیں ایک منٹ کے لیے. ابھی حالانکہ ہم صرف ان کو پیسے دیتے ہیں، ہمارے وہ غلام نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی آئے اپنا کام کرنے اور نہ کرے تو ہمیں کتنی تپ چڑھتی ہے کہ دیکھو ذرا اس کے نخرے، اور دیکھو ذرا اس کی ہم شاید اسے کھڑے کھڑے نکال دیں کہ تم نے میرے سے بدتمیزی کی اور تم یہ اور تم وہ. لیکن سوچیں ہم اللہ کے کیسے غلام ہیں کہ سب کچھ اسی کا دیا کھاتے ہیں، جانا بھی اسی کی طرف ہے، سب کچھ اسی کا ہے، لیکن پھر بھی اتنی دیدہ دلیری اور اتنی نافرمانیاں کہ بات نہ ہم اللہ کی نہیں مانتے، کرتے ہم اپنی مرضی ہیں. ہم کہتے ہیں ایسے نہیں، میرا دل یہ کر رہا ہے. ایک تو میرے دل نے بہت تنگ کیا ہوا ہے نا، میرا دل ایسے تو میرا دل ایسے تو میرا دل ایسے. تو بس اسی سینس میں سوچیں کہ حالانکہ عقیدے کے معاملے میں نو کمپرومائز. اور عقیدے میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ذات سے بھی ایک ماننا، صفات سے بھی ایک ماننا، حقوق میں بھی ایک ماننا، اور اختیارات میں. یہ ہم سورہ اخلاص میں پڑھ چکے ہیں چاروں چیزیں، ذات میں، صفات میں، حقوق میں اور اختیارات میں. ہر سینس میں اللہ کو آپ نے ایک ماننا ہے اور آپ اس کو اپنا معبود بولا ہے، رب بولا ہے. تو پھر کیا مطلب اس میں؟ یہ دیکھیں ذات میں تو پھر بھی انسان مانتا ہے نا، ظاہر اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے الحمدللہ. ابھی تک وہ نہیں کیٹیگری کہ ہم منہ سے ایسے کچھ بولیں یا اللہ کا بیٹا یا نعوذ باللہ، یہ جو ساری باتیں. صفات میں بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ دیکھنے والا، اللہ سننے والا، سب کچھ ہم مانتے ہیں. حقوق میں بھی کسی حد تک ہم عبادتیں بھی اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، سارا کچھ. لیکن ہم اکثر ڈنڈیاں زیادہ کہاں مارتے ہیں؟ اختیارات میں مارتے ہیں. تو انہیں اسی چیز کا فائدہ بھی دشمن اٹھاتا ہے کہ انہیں پتہ نا کہ یہ اپنی مرضیاں کرنے والا انسان جو ہے، اس کو جو اچھا لگے، اس کے نفس کو جو اچھا لگے، جو اس کے رسم و رواج اور اس کے ملک کو اچھا لگے، جو اس کی معاشرے کو اچھا لگے، تو اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. اسی لیے وہ اس معاملے میں ہم سے ڈنڈی مرواتا ہے زیادہ سے زیادہ. کسی نے اپنے قومی لیول پہ چیزوں کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے اپنے خاندانی لیول پہ پکڑا ہوا ہے، کسی نے اپنے کچھ بھی نہیں پکڑا ہوا تو اپنی ذات کے لیول پہ پکڑا ہوا ہے، اپنے نفس کے لیول پہ پکڑا ہوا ہے. تو ہمیں ان ساری پکڑوں سے، ان ساری جو ہے نا بندشوں سے نکلنا ہے. اور ہمیں کس کی غلامی میں آنا ہے؟ ہمیں اللہ کی غلامی میں آنا ہے. اور آج جو اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کو بدنام کرنے پہ اتنے تلے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو ہی شک میں ڈال دیا ہے. مسلمانوں کو ہی یہ مطلب سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں سم ٹائم مسلمان کہ کیا واقعی اسلام ایسا ہے؟ اچھا یہ جو سزائیں ہیں یہ ایسی ہیں؟ اچھا یہ مطلب کیوں اس کا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں اپنے دین کا پراپر علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے جب ہمیں کوئی بات سناتا ہے تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اچھا کہیں ایسا تو نہیں، اچھا کہیں ایسا تو نہیں، ہمارا ایمان ڈگمگانے لگ جاتا ہے. تو ہمیں ایک تو سب سے پہلے خود علم حاصل کرنا ہے، اور ہمیں یہ کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ جو اسلام ہے وہی بیسٹ اور اونلی، ایک یہی اونلی ریلیجن ہے جو کہ صحیح ہے. اور یہ ہمیں اس صورت سے بھی پتہ چلے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس معاملے میں، یعنی کہ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اٹ مینس کہ اگر فرض کریں تھوڑے سے بھی دین دوسرے ٹھیک ہوتے، تھوڑے سے بھی، تو پھر کئی جگہوں پہ یہ بات آ جاتی نا، چلو ٹھیک ہے تم اتنا سا عمل کر لو اپنے پہ، باقی ہمارا کر لو، یا چلو تم اتنا سا یہ کر لو، باقی ہمارا. ایسا کچھ نہیں کہا گیا. جب کہا گیا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ بات ہمیشہ کی گئی ہے. تو اس کا مطلب ہمیں اپنے اسلام کے بارے میں ایک تو پتا ہو، اور دوسرا ہمیں اس پہ کانفیڈینس ہو کہ اگر میں نے کوئی کام شروع کیا ہے اور میں سمجھتی ہوں ٹھیک ہے، تو پھر میں ڈٹی رہوں اس پہ. پھر میں نہ دیکھوں کہ معاشرے میں میرے خلاف سب چل رہے ہیں یا باقی سب تو نہیں کر رہے، میں اکیلی کر رہی ہوں. پھر میں یہ نہ سوچوں، پھر مجھے پورا کانفیڈینس ہونا. جیسے آپ ایسے سمجھ لیں
اگر آپ ایک یونیورسٹی بہت ماڈ اسکواڈ جگہ کے اوپر آپ پردہ کر کے جاتی ہیں اور وہاں پہ کوئی بھی، آپ ایون اپنی شادیوں میں دیکھ لیں، شادیوں میں 99% خواتین نے نہیں کیا ہوتا، کچھ بھی بال کھولے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر ایسی ہی ہوتی ہیں کچھ اچھی، مطلب ماشاءاللہ اس میں پردہ دار بھی بہت. لیکن بہرحال اگر آپ کو کانفیڈینس ہے کہ آپ ٹھیک کر کے جا رہی ہیں، نقاب کر کے جا رہی ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، ساری دنیا بے شک کہتی رہے، سارے آپ کو باتیں سنائیں، آپ کو بالکل بھی پریشانی اور غم نہیں اور فکر نہیں ہونی چاہیے اس چیز کی، کیونکہ آپ کو کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ آپ ٹھیک کام کر رہی ہیں، آپ اللہ کے حکم کو مان رہی ہیں اور ٹھیک ہے. تو اسی طرح کسی بھی معاملے میں، ورنہ یہ کیا ہوتا ہے، ہم لوگ دوسروں کی باتوں میں آ کے، دوسروں کی چیزوں کو اڈاپٹ کر کے فوراً اپنا چھوڑ دیتے ہیں. مطلب خاص کر ہم پاکستانی تو کچھ زیادہ ہی بہت جلدی رنگ چڑھتے ہیں نا ہم لوگوں کو. کہیں دوسرے کنٹری میں چلے جائیں تو فوراً انگریزوں کا رنگ اپنا لیتے ہیں، اپنا رنگ ہی چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں ہم کون تھے. تو یہ جو چیزیں نا، یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں، اور ہم کن کے بتوں کو حالانکہ نہ کہنا تھا، اور ہم کن کو مان رہے ہیں. تو اسی تصور اور احساس سے پڑھیں، لَأَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. آگے ہے تھرڈ آیت، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا، وا اور لا نہیں، انتم، یہ دیکھیں جو ہم نے بالکل پہلے لیسن میں ضمائر کا ٹیبل کیا تھا، یعنی کہ جو الگ سے آنے والے ضمائر تھے، ڈیٹیچڈ پروناؤن، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، یہ ٹیبل بھی آج آپ کا ریوائز ہو گیا ہے. اور یہ انتم یہاں پہ آیا ہے سامنے کی طرف زیادہ انگلیوں سے نا. اور نہیں تم سب عابدون. اب یہ ایک لفظ ہے عابد، ابھی اگلی آیت میں آ جائے گا عابد. عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، یہ اسم ہے، اور اسی کی جمع ہے عابدون. ٹھیک ہے، یہ نیچے لکھا بھی ہوا ہے. اصل میں اس کے اوپر کھڑی زبر ہے آئین کے، وہ آئین کے بعد الف ہے، عابدون. ٹھیک ہے، اور یہ وہی بات، عابدن کی جمع ہے عابدون، اور اس کی ظاہر ہے پھر دوسری جمع بھی ہو سکتی ہے. اگر لفظ ہو عابدن اور عابدن تو اس کی جمع ہو جائے گی عابدین. انشاءاللہ بس دو لیسن رہ گئے ہیں. آپ یہ گرامر کے ٹیبل میں ایگزیکٹ یہ پڑھ بھی لیں گے کہ یہ کس طرح ہم نے بنانے ہیں، عابد اور ناصر اور یہ فاتح اور یہ سارے اسم فاعل، اسے کہتے ہیں اسم فاعل، اسم مفعول، یہ سارے آپ انشاءاللہ ٹیبل میں بنانا سیکھیں گے. پھر آپ کو ایگزیکٹ پتہ چلے گا یہ کہاں سے لفظ آیا ہے، پھر آپ کو اس کا یاد بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ کیسے بنے. تو عابد کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنے والا، اور عابدون اس کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے عبادت کرنے والے. ٹھیک ہے، ماں جس کی، وہی بات دوبارہ آ گیا بیچ میں. یہ دیکھیں اگین آپ کو بتا رہے ہیں کہ ماں اگر شروع میں آئے تو کیا کا میننگ دیتا ہے، اور بیچ میں آئے تو جو یا جس کا میننگ دیتا ہے. اچھا، جس کی، عابدو، اگین وہ آ گیا مضارع کا وہ والا اشارہ، عابدو، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ولا انتم عابدون ما اعبد، کہ اور نہ تم سب عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. کہ تم لوگ بھی نا اس غلط فہمی میں نہ رہنا. تم لوگ یہ جو کہہ رہے ہو ایک سال ہم تمہارے اللہ کی اور ایک سال تم ہمارے بتوں کی پوجا کرو، تم لوگ ایسا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہو نہیں سکتا کہ تم اگر ایک سال اپنے بتوں کی پوجا کر کے واپس آؤ تم سے اللہ کی عبادت ہو سکے، یا یہ کہ تم اللہ کی عبادت کر کے جاؤ اور تم سے بتوں کی پوجا ہو سکے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. تم یعنی کہہ تو رہے ہو لیکن یہ تم کر نہیں سکتے. ضروری ہے کہ دل صاف ہو، ضروری ہے کہ آپ ایک کشتی کے سوار ہو، دو دو کشتیوں میں رہ کے نہیں آپ دین پہ عمل کر سکتے. تو یہاں پہ یہ وہ بات انہیں صاف بتائی جا رہی ہے. اور اس سے دیکھیں ایک اور بات بھی، اس والی آیت سے ایک اور بات بھی نکلتی ہے کہ یہ جو ابھی ہم نے پیچھے بھی کہا کہ سارے مذہب برابر نہیں ہیں. یا اگر دل میں آپ کی یہ خیال آ رہا ہے نا فلانا مذہب بھی ٹھیک ہے، تھوڑا سا وہ بھی ٹھیک ہے، تھوڑا سا وہ بھی، ایسا نہیں ہے. مذہب صرف اسلام، دین صرف اسلام ہے، اور وہی ٹھیک ہے. کوئی دین اسلام کے برابر ہو ہی نہیں سکتا کوئی اور مذہب، کیونکہ اللہ کی عبادت کے اندر شرک ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کو سب سے جو بری چیز ہے وہ شرک لگتی ہے، اور باقی مذاہب میں یہ چیز فوراً سے پہلے آ جاتی ہے. اس لیے اسی تصور اور احساس سے پڑھیں، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ آیت نمبر 3 ہے، اور یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ یہ 2 دفعہ اس صورت میں آئی ہے. حالانکہ ٹوٹل 6 آیتیں ہیں صرف، لیکن 6 میں سے بھی یہ والی آیت 2 دفعہ ریپیٹ ہو گئی ہے. یہ انشاءاللہ پھر آئے گی 5ویں نمبر پہ، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. آگے ہے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی. یعنی پہلے مستقبل کی بات کی تھی کہ نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم کرتے ہو، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو صاف کہہ دیا ماضی کو ذہن میں رکھ کے کہ جس کی تم عبادت کرتے رہے ہو میں ہرگز اس کی عبادت نہیں کروں گا. ولا انا عابد ما عبدتم، ولا ہم پڑھ چکے، وا اور لا نہیں، انا. انا پھر دیکھیں ضمائر کے ٹیبل میں وہ آ گیا
بالکل پہلے والا شروع والے دن کا ٹیبل آنا. ٹھیک ہے, میں اس کو لمبا نہیں کرتی, اس کا جو الف ہے نا اس کو نہیں پڑھتے, آنا نہیں کرنا, آنا بس, آنا میں. اور نہیں میں, یہ دیکھیں, اور نہیں میں عابد. اب یہ دیکھیں اسی کی واحد آ گئی, جو پیچھے ہم نے عابدون پڑھا تھا اسی کی واحد آ گئی. پہلے وہ کافروں کے لیے کہہ رہے تھے کہ تم سب عبادت نہیں کرنے والے, اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کہہ رہے ہیں ولا انا عابد, اور میں نہیں عبادت کرنے والا. یہ اصل میں اسم ہے, تبھی تو دیکھیں اس کے اوپر تنوین ہے, اور اس میں مطلب بھی اس کا یہ ہے کرنے والا, ناٹ عبادت کرنا بلکہ کرنے والے کی بات ہو رہی ہے. اچھا, ماں جس کی, وہ ہم پہلے پڑھ چکے. ابد تم, اب دیکھیں ابدا کا ماضی کا ٹیبل یاد کریں. ابدا, ابدو, ابدتا, ابدتو, ابدتم, ابدنا. تو ابد تم کہاں آیا, یہ سامنے. تو یہ جیسے فعال تم, یہ انہوں نے اسٹینڈرڈ ٹیبل لکھا ہوا ہے, لیکن اصل میں اگر ہم ابدا کا پڑھیں تو ابد تم, فعال تم کی جگہ پہ یہاں سامنے آئے گا. ماضی کی بات ہو رہی ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے, یعنی جس کی تم عبادت, جن جن معبودوں کی تم عبادت کرتے رہے ہو آج تک, یا جن کی تم نے کی, میں ہرگز نہ ان کو مانوں گا. یعنی کہ کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ نہ آج کے بعد, نہ پہلے, نہ بعد میں. تو دیکھیں اسی تصور احساس سے پڑھیں کہ اس میں کتنی شدت آ گئی ہے. شدت سے انکار کیا جا رہا ہے کہ تمہارے معبودوں کی نہ نہ اب ہو سکتی ہے, جیسے جب کہا تھا لا عابدو, نہ مستقبل میں ولا انا عابد, کہ میں نہیں عبادت کرنے والا, اور نہ ہی تمہارے موجودہ معبودوں کی ما یعنی کہ ما تعبدون والی بات میں آ گئی, اور نہ ہی ماضی کے معبودوں کی ما عبدتم میں. یعنی ہر اینگل سے بتا دیا گیا کہ نہ آج, نہ پہلے, نہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارے بتوں کی پوجا کی جا سکے. کتنی امپورٹنٹ اور دو ٹوک بات ہے. ولا انا عابد ما عبدتم. علمو, علمو کا مطلب ہوتا ہے سکھائیے, یہ بھی ماضی کا فعل ہے. اور اکتبو, اکتبو کا ہوتا ہے لکھیے. ٹھیک ہے, یہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے آپ نیکسٹ لیول میں. اچھا, اگین آیت نمبر 5, میں کہا تھا وہ 3 والی ریپیٹ ہوئی ہے. یعنی پہلے جب مستقبل کی بات کی, اس کے بعد وہ آیت آئی, اب ماضی کی بات کی, پھر وہ آیت آئی دوبارہ سے. ولا انتم عابدون ما عبد ما اعبدو. اگر ہم رکیں تو پھر عابد پڑھیں گے, اگر نہ رکیں تو عابدو. ٹھیک ہے, اصل میں ہم رک جاتے ہیں نا آیت پہ تو آخری حرکت نہیں پڑھتے, ورنہ اگر لفظ کو دیکھیں تو اس کی آخری حرکت پڑھیں گے تو وہ فعل کا پورا بنتا ہے سیگا اعبدو. تو کیا بنا, اور نہ تم, ولا انتم, اور نہ تم, عابدون عبادت کرنے والے ہو, ماں جس کی, اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. یعنی تمہاری حرکتیں ایسی نہیں لگ رہی کہ تم جو ہو اپنے بتوں کی پوجا چھوڑ کے تو ہمارے معبود کی پوجا کرنا شروع کر دو. یعنی کہ صاف ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے, تمہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. اور واقعی ہی جب بندہ اللہ کی طرف لگتا ہے نا تو پھر آٹومیٹکلی ساری چیزیں سائڈوں سے چھٹنا شروع ہو جاتی ہیں, پھر بندہ بالکل ایسے سیدھے ٹریک پہ آ جاتا ہے الحمدللہ. اچھا, آگے آخری آیت, اور اس پہ بات کو سمرائز کر دیا گیا, کنکلوڈ کر دیا گیا. لکم دینکم ولی دین. لکم, اب یہ دیکھیں وہ والا جو پہلے ہم نے دوسرے ضمائر کیے تھے نا, اب ہم نے جو اٹیچڈ پروناؤنس پڑھے تھے ان کے ساتھ ہم نے جب افعال ملائے تھے, یاد ہے حرف جر ملائے تھے, لا والا, لہو, لہم, لکا, لی, لکم, لنا, یہ وہ ٹیبل اگین آ گیا. تو لکم پھر سامنے تمہارے لیے, تم سب کے لیے. ٹھیک ہے, آگے دینکم, ہم نے دین کو بھی ملایا تھا انہی ضمائر کے ساتھ, تو کیا بنا تھا, دینہو, دینہم, دینو کا, دینی, دینکم, دیننا. تو یہاں بھی دینکم یعنی تم سب کا دین. کیا مطلب, لکم دینکم کہ تمہارے لیے تمہارا دین, ولیا, وا اور لیا, یہ وہی لی کے ساتھ اگین وہ ٹیبل, تھوڑا سا اس کے اوپر والا لفظ لیا, اور یہ اس کا اشارہ اپنی طرف تھا نا, یا اپنے لیے ہوتا ہے, تو لیا, اور میرے لیے, ولیا, اور میرے لیے, دینی, میرا دین. اب یہاں دکھنے میں آپ کو دین لگ رہا ہے لفظ, لیکن اصل میں یہ ٹیبل میں سے دیکھیں, دینہو, دینہم, دینو کا, دینی, یہ جو دینی تھا نا, میرا دین, یہ وہ لفظ ہے. بے شک آپ اسے اپنی بک پہ نا ساتھ چھوٹا سا از اکول ٹو لکھ کے لکھ لیں آگے, کہ اصل میں یہ جو دینی ہے نا, یہ والا دینی ہے. وہاں پہ کیا کیا ہے کہ یہ شاید بتایا تھا میں نے پہلے بھی, کہ جب اینڈ پہ کئی دفعہ جو چھوٹی ہوتا ہے نا, یعنی جو یا ہوتی ہے, اس کو حذف کر کے, اس کو یعنی اسکپ کر کے اس کی جگہ زیر لگا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, زیر لگا دیتے ہیں, تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے دینی. وہ اوپر دیکھیں نون کے نیچے زیر ہے, دینی یعنی کہ میرا دین, ورنہ میرا کا میننگ اس میں آنا کہاں سے تھا, وہ تو صرف دین لکھا ہوا ہے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ جب ہم رکتے ہیں تلاوت میں تو ہم کہہ دیتے ہیں لکم دینکم ولی دین,
ہم نے سٹاپ کرنا ہوتا ہے اس لیے ہم دین بول دیتے ہیں، لیکن اصل ورڈ ہے دینی، نون کے نیچے زیر ہے، اور وہ زیر کیوں ہے؟ وہ یا کو ہٹا کے زیر لگائی گئی ہے اور اس کا میننگ ہے میرا، ٹھیک ہے، اور میرے لیے ہے میرا دین، اس چیز کو نوٹ کر لیں۔ اور اب دیکھیں اس آیت کو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تو اب اس سے دیکھیں صاف بات کنفرم ہو گئی کہ تم جو کر رہے ہو کرتے رہو، لیکن میں اپنی بات سے نہیں ہٹوں گا۔ لیکن اس بات سے ہرگز کچھ لوگ یہ مطلب لے لیتے ہیں کہ شاید اس میں کہا گیا ہے کہ تم اپنے دین پہ میں اپنے دین پہ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کیا دین برابر ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو اپنے دماغ سے یہ بالکل نکال دیں کہ دین کو برابر نہیں کہا گیا، بلکہ چونکہ وہ مان نہیں رہے، آ نہیں رہے، تو انہیں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جو تم نے کرنا ہے تم کرو، میں تو جو کروں گا وہ کرتا رہوں گا، یعنی یہ وہ بات ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کہہ دیا گیا کہ تمہارا دین بھی ٹھیک ہے تم جو مرضی کرو، اور وہ تم اپنے رستے اور میں اپنے رستے، یہ بس رستہ الگ کرنے کی بات ہوئی ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ تم بھی ٹھیک اور میں بھی ٹھیک، یہ وہ والی بات نہیں ہے۔ تو ایک تو ہمیں یہ کنفرم اس کو پتا ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ کچھ لوگ شاید سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بعد تبلیغ کا کام شاید رک گیا ہے، یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تم نے تو بدلنا نہیں، لہٰذا آپ بس ٹھیک ہے تم جو مرضی کرو، میں تو تمہیں کچھ نہیں کہتا، یہ وہ والی بات بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا اس صورت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنا روک نہ دیتے پھر؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو اور تیز ہو گیا تھا، بلکہ اتنا تیز ہو گیا تھا کہ ان کو وہاں مکہ والوں نے اتنا پریشان کیا کہ ان کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، انہیں اپنا اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا۔ تو اٹ مینس کہ یہ وہ بات بھی نہیں ہے کہ اب ہم کسی کو کچھ کہیں گے ہی نہیں، کہ ہم کہہ دیں گے بس ٹھیک ہے تم اپنے اور میں اپنے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ نہ ہی دین کو برابر کا، یہ نوٹ کریں گے، نہ ہی دین کو برابر بولا کہ سارے مذہب برابر ہیں، نہ ہی یہ بولا کہ یہ ہم تبلیغ چھوڑنے کے لگے ہیں اور بس ختم، بلکہ ایسا نہیں ہے، اس کے بعد بھی وہی آتی رہی اور سارا کام چلتا رہا۔ بس یہ صرف اصل میں اس بات کا جواب ہے کہ جو انہوں نے پیشکش کی تھی کہ ٹھیک ہے ہم ایسا کر لیتے ہیں، اس کے جواب میں انہیں صاف کہا گیا کہ نہیں بھئی ایسا نہیں ہو سکتا، نو کمپرومائز، یعنی کہ دین کے معاملے میں کوئی بھی مصالحت قبول نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے، یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اور اسی وجہ سے پھر جو ہمارا خلاصہ بنے گا اس صورت کا، وہ بھی یہی بات بنے گی۔ اس کو ہم انشاءاللہ آگے آ جاتی ہے سلائیڈ۔ اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں، یہ جو امپورٹنٹ سورہ کافرون کے حوالے سے، ایک ٹی پی آئی کے حوالے سے بڑی مزے کی بات کہ آج اس میں دیکھیں آپ نے ماضی کے افعال کی، فعل ماضی کی پریکٹس کی، کیسے ابدتم میں، فعل مضارع کی پریکٹس کی آبدو و تعبدون میں، اور اس میں آپ نے فاعل کافرون، عابد عابدون، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے گرامر میں فاعل کیا ہوتا ہے، اور پھر ضمائر انا، انتم، لکم، لی، یہ سارے ضمائر اور حروف بھی آپ کے ریوائز ہو گئے۔ تو یہ بڑی ایک اچھی صورت ہے ہماری گرامر کی چیزوں کو ریوائز کرنے کے لیے۔ تو ایک یہ اس میں بات بتائی گئی ہے، اور اس میں ایک یہ بھی، اس کا اگر آپ کو جیسے مضمون سم ٹائم کسی کو یاد نہیں رہتا نا کہ کون سی آیت پہلے تھی اور کون سی بات، تو اس کو بھی انہوں نے سمرائز کیا ہوا ہے کہ پہلی بات اصل میں خطاب تھا، یعنی آڈینس کو بلایا گیا پہلی والی آیت میں، دوسری اور جو تیسری تھی اس میں آج کی بات تھی کہ ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کبھی بھی نہیں ہوگا، تو وہ دونوں آیتیں اس میں آ گئی۔ اگلی جو دونوں تھی وہ کل کی بات تھی کہ نہ پہلے کبھی ایسا ہوا، تو وہ دونوں اس میں چلی گئی، اور آخری جو کنکلوژن اس کا یعنی آخری بات لکم دینکم ولی دین، اس طرح کر کے ہم اس کو یاد کرنے کے لیے یا کہہ لیں کہ اس کا میننگ یاد کرنے کے لیے بنا سکتے ہیں۔ اور جو خلاصہ ہے اس صورت کا وہ جناب یہی ہے، اس لائن کو یاد رکھیے گا۔ یہ سوال جب میرا بھی غلط ہو گیا تھا QC1 میں، کیونکہ اصل میں وہ جو آپشنز دی ہوتی ہیں نا وہ ساری صحیح لگ رہی تھیں، تو میں نے پھر پتہ نہیں کسی اور آپشن کو کلک کر دیا۔ تو اصل میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں، نو کمپرومائز، آسان لفظوں میں، ٹھیک ہے، دین کے معاملے میں نو کمپرومائز۔ تو اس کو آپ یاد رکھ لیں، یہ آ سکتا ہے، امپورٹنٹ سوال ہے، تو انشاءاللہ اس کو آپ پڑھیں اس صورت کو۔ اور یہ ہمارا ہو گیا پہلا پارٹ مکمل۔ اب ہم لیتے ہیں بریک اور اس کے بعد دوسرے شروع کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ کرتے ہیں اپنے گرامر والے پورشن میں۔ آج ہم نے فعل امر اور نہیں کا ہی سیکنڈ والا سیٹ پڑھنا ہے، ناصرہ والا۔ سب سے پہلے ٹی پی آئی کی مشق کر لیں سب میرے ساتھ، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے۔ یہ سلائیڈ بار بار وہی آتی ہے کہ 3 طرح کے لفظ ہوتے ہیں ٹوٹل عربی میں، اسم، فعل، حرف۔ آج کل ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ کیا پڑھ رہے ہیں ان میں سے؟ ذرا پتہ چلے، سب سوئے تو نہیں ہوئے؟ فیل، فعل پڑھ فعل امر، فعل امر،
हाँ, सब जाग जाएं, सोना नहीं है, सोना मना है क्लास में। अच्छा जी, जमाने के हिसाब से दो तरह के होते हैं, फिर माजी और फिर मुजारे। और तीसरा होता है फिर अमर, जो आज कल हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हुक्म दिया जाता है। असल में फेल अमर का जो जमाना है ना, उसका माजी तो हो नहीं सकता। जाहिर है, आप जो हुक्म है वो कभी माजी में तो नहीं दे सकते ना किसी को, वो तो गुजर गया, जो गुजर गया खत्म। अब आप मुस्तकबिल में ही दे सकते हैं, इसीलिए हम जो उसकी चेंजिंग भी करते हैं वो मुजारे से ही करते हैं हमेशा। और उसका जवाब भी हम मुजारे में ही देते हैं। फेल अमर असल में एक समय एक साइड कैटेगरी है, जो कि मुजारे से ही निकली हुई है, या मुजारे की हेल्प के साथ ही बताई जाती है। अच्छा, असल में जमाने के हिसाब से दो ही हैं, फिर माजी और फिर मुजारे। अच्छा, ये आपको बताया था अमर और नहीं। अमर में क्या होता है? हुक्म देना या गुजारिश करना, और नहीं में किसी काम के ना करने का हुक्म देना या गुजारिश करना, यानी उसमें अमर में करने का और नहीं में ना करने का। अच्छा, और चूंकि हम तीन लफ्जों वाले ही अफाल पढ़ रहे हैं, जैसे फा अइन और लाम को मिलाया तो फ़ाला बन गया। सारे हमारे लफ्ज इसी के गिर्द घूमते हैं। तो ये हो गई अमर और नहीं की डेफिनेशन, ये भी आप देख लीजिएगा। ये हमारा पिछला रिवीजन है। हम पहला सेट कर चुके हैं फतह वाला। उसमें हमने पढ़े थे तीन फेल, सिर्फ तीन। कौन सा? फ़ाला, फतह और जाअला। तीन हमने पढ़े थे, और तीनों के हमने टेबल भी किए थे। कोई कराना चाहेगा? बल्कि सच होमवर्क मिला हुआ है ना, फतह और जाला का तो होमवर्क भी था। हैंड रेज करें जरा, अभी सुन लेती हूँ। सिर्फ अमर और नहीं सुनूंगी। फाला पूरा एक दफा मैं करा देती हूँ, और फतह और जाअला का अमर सिर्फ सुनाएंगे। हैंड रेज रखें आप लोग। तो अब देखें, पहली लाइन जो थी हमारी माजी की थी, फाला फालू फालता फालतू फालतुम फालना। सेकंड लाइन मुजारे की थी, यफालू यानी वो करता है या करेगा। यफालू यफालूना तफालू अफालू तफालूना नफअलू। और फिर अमर इफ अल, कर। इफ अलू, करो। ला तफअल, मत कर। ला तफअलू, मत करो। यानी पहला जो है वो एक बंदे से कहा जा रहा है सामने, दूसरा ज्यादा को, फिर तीसरा एक को मना किया जा रहा है, और चौथा ज्यादा को मना किया जा रहा है। जी। और इसके बाद था ये फातहा, ये मैं छुपा लूं तो बेहतर है। जी सिस्टर शजिया, आप कराएं जरा, फातहा का अमर कराएं। इफ्ताह और इफ्ताहू, यानी कि खोल और खोलो। ठीक है, आगे। नहीं। और ला तफ्ताह, ला तफ्ताहू, नहीं खोल और नहीं खोल। नहीं खोल और नहीं खोलो। थोड़ा सा इन्होंने बस वाहिद जमा को इस तरह अलग रखा है कि जिसके साथ वाव लगाया हुआ है ना, कर और करो। कर को उन्होंने सिंगुलर समझा है, और करो को ज्यादा। इसी तरह मत कर सिंगल, और मत करो ज्यादा को। ठीक है। और कौन? मोमिना को तो सब आता है, इसलिए मोमिना मैं आपसे नहीं सुनूंगी। मोमिना, माशाल्लाह। जी। और कोई खड़ा करे, और कोई हैंड रेस करे अपना जिसको याद है जाला का। जी। ये कौन है रेलिमा? इजाला। आपका नाम क्या है ना आप? जी मिस, मैं बताऊँ? है ना? हिना तो आपने अपना नाम पता नहीं क्या रखा हुआ है, सामने कुछ और ही, C15। अच्छा चले हिना, आप सुनाए। इज अल सुनाए जाला का। इजल तू बना, इजलू तुम सब बनाओ, ला ताजलू तुम मत बनाओ, ला ताजलू तुम सब मत बनाओ। बिल्कुल सही है। ठीक है जी। अब ये देखें, ये अब हम आज का पढ़ेंगे दूसरा सेट। अब दूसरे सेट का अमल, थोड़ा सा इस वाले हम टेबल पे नजर मार लेते हैं, जो हम ये समझे सैंपल हमारा तैयार हो जाएगा एंड पे। अभी फिलहाल हमने इसमें से ये दो नहीं पढ़े, इधर ही बोल इसमें, लेकिन बाकी हमने पढ़ लिए हैं। अब ये देखें, हमने कहा था कि हमने जो तमाम अफ़ाल को चार तरह के स्टाइलों पे सेट किया है, चार बाब में उनको रखा है उनके कंस्ट्रक्शन की वजह से। कौन सा? फतहा, नसरा, दरबा और सामिया। ठीक है। जिसको हम फेब कमरा भी कह सकते हैं, नून, द्वाद और सीन, इनका नाम याद रखने के लिए। ये उनके हेड हैं, समझ लें। उसमें क्या था कि माजी में तो तीनों बराबर थे। ये देखें, माजी के तो तीनों पहले वाले सेट के एक जैसे थे। फातहा भी बिल्कुल उस तरह, नासरा भी उस तरह, दाराबा भी उस तरह। हमें कैसे पता चलता है? जब तक हमें उसका मुजारे नहीं पता चलता। हाँ, अलबत्ता सामिया, ये जो आखिरी है, इसका अलबत्ता ये था कि चूंकि इसका माजी ही डिफरेंट होता है, तो इसका तो हमें फौरन फेल समझ आ जाता है। कोई ऐसा फेल जिसका माजी के दरमियान में जेर आ रही हो, तो उसको तो हम सामिया कमरे में भेज देते हैं डायरेक्ट ही, सोचे बगैर। लेकिन अगर नॉर्मल कोई और फेल हो, तो जिसमें अमूमन तीनों पे जबर होती है, तो हमें नहीं पता चलता कि हम इसको किस बाब में रखें। तो फिर हमें हमेशा उसका मुजारे देखना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो फतहा का मुजारे होता है, वो हमेशा उस पे जबर होती है, सेकंड लास्ट पे ना। बाकी सारे तो एक जैसे ही हैं। देखें, बाकी या के ऊपर भी जबर है, यहाँ नीचे वाले या पे भी, तीनों या पे जबर। आगे सेकंड जजम है, वो भी तीनों पे जजम है। लास्ट पे देखें,
पेश आ रही है, वो भी सब पे पेश आ रही है। तो मसला कहाँ होता है? सेकंड लास्ट पे। फतह यफ्ताहु, ता पे जबर। नसरा यांसुरु, स्वाद पे पेश। ये समझे पेश को पसंद करता है। और जो तीसरा था दरबा यदरिबु, री, रा पे जेर। ठीक है, तो पहला जबर, दूसरा पेश और तीसरा जेर। यहां से तीनों का हमें फर्क पता चल जाता था, फिर कोई नया फेल आएगा हम आराम से उसको उधर डाल देंगे। अब हमने कहा कि अमर जब हमने देखे तो अमर में भी थोड़ा थोड़ा ना फर्क होता है। कैसे? जो फतह का अमर होता है वो जबर जबर के साथ ही आता है सेकंड लास्ट पे। लास्ट पे तो सबके जजम ही आनी है, देखिए लास्ट पे तो सबके जजम ही है, सिर्फ सेकंड लास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे इफ्ता, फतह यफ्ताहु, इफ्ता, इफ्ता। अच्छा, इसमें जो हमजा लगा था वो भी जेर वाला। ठीक है, इफ्ता, ता पे जबर और हा पे जजम, इफ्ता। अब जब नसरा का बनाएंगे ना, तो नसरा यंसुरु, सु पेश। तो अब इसका जो अमर बनेगा वो भी पेश के साथ। कैसे? उनसुर। और जो इसमें मजे की बात की, इसका जो हमजा लगाना है शुरू में वो भी पेश वाला। बाकी देखें, बाकी किसी के अमर में पेश वाला हमजा नहीं है। ये देखें, ये भी जेर वाला, ये भी जेर वाला। ये मैं ना एक पेन पेन के साथ बताती हूँ आपको। ये ये देखें, इसके सिर्फ इसका जो है ना, ये ये पेश वाला है। लेकिन आप इन तीनों के देखें, ये भी जेर वाला, ये ये भी जेर वाला आएगा अमर, और ये भी जेर के साथ। एक तो ये फर्क याद रखें, सिर्फ नासरा वाले बाब में अमर जो होगा पेश से शुरू होगा, बाकी तीनों जेर से। ठीक है, एक ये फर्क। अच्छा, लास्ट में तो सबके जजम है, उसको तो बिल्कुल आप छोड़ देना, वो तो आप पहचान ही नहीं सकते। ये भी जजम, ये भी, ये तो उसकी अमर की लाजमी है ना। ये भी जजम, ये भी जजम, ये भी जजम। फर्क कहाँ पड़ना है? सिर्फ ये सेकंड लास्ट पे। ये जो पहला सेट होगा वो अभी आपने जबर के साथ पढ़ा है, दूसरा जो आज पढ़ेंगे वो पेश के साथ है, और जो तीसरा हम पढ़ेंगे वो जेर के साथ होगा। ठीक है, इन तीनों का यही फर्क है, और इन तीनों का ही ज्यादा मसला है क्योंकि इन तीनों के माजी एक जैसे हैं। इनके माजी को पहचानना ही नहीं जा सकता क्योंकि एक जैसे लफ्ज है। अच्छा, रही बात चौथे की, चौथे पे फिर आ गई जबर। ये देखें, अब ये जबर, ये वाली, ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसी इसकी थी पहले वाली की। ये बिल्कुल एक जैसे दोनों लफ्ज हैं, आखिरी वाला और पहले वाला। इधर से इनका मुजारे, इसका मुजारे भी और इसका आखिरी का मुजारे भी एक बिल्कुल एक जैसा, कोई फर्क ही नहीं है। ये देखें, इन दोनों का यानी पहले वाले का सामिया और फातहा, इन दोनों का माजी मुजारे और अमर बिल्कुल एक जैसा है। फर्क कहाँ पड़ेगा? फर्क सिर्फ और सिर्फ इसके इसके माजी में पड़ जाएगा। ये देखें, उसलिए इसलिए मुश्किल नहीं होती, इसका माजी ही बिल्कुल सबसे अलग है। इसलिए हमें इसका तो बिल्कुल भी कभी मसला नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा जब कोई फेल बताया जाता है तो उसका माजी पहला लफ्ज ही देखा जाता है। तो पहले से ही पता चल जाएगा इसने सीन में जाना है। क्यों? क्योंकि इसकी ये जेर हो गया सेंटर में, और किसी के देखें माजी में से जेर नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए इसका इतना इशू नहीं है। अभी नहीं मैं पढ़ रही ये फौरन अपना ना उसी सेम पैटर्न पे चला जाता है सामिया पे। अलबत्ता याद रखने के लिए, हम अपने आप को याद रखने के लिए कह देते हैं कि सामिया का जो मुजारे और अमर होगा बिल्कुल फातहा की तरह होगा, इसकी तरह। ठीक है, ये दोनों और ये दोनों बिल्कुल सेम है। सिर्फ यहाँ पे इनके पहले से फर्क से हमें इनका ना रूम अलग पता चल जाएगा कि उसने सीन में जाना है कि फे में जाना है। तो ये दोनों तो वैसे पहचाने जाते हैं। फर्स्ट क्लास। बाकी ये माइक बंद करें शजिया। अच्छा, बाकी जो तीनों है, बाकी तीनों को मैंने बताया ना कि तीनों का माजी से आप नहीं पहचान सकते। आपने क्या करना है, फौरन उनका मुजारे और अमर याद रखना है। ठीक है, और आज हम जो ये वाला पढ़ेंगे उनसुर वाला, तो इसमें आपने क्या याद रखना है? एक तो इसके शुरू में पेश आएगी, और एक स्वाद पे भी पेश आएगी। क्योंकि ये यंसुरु में भी तो पेश थी ना, तो ये जरा पेश पेश को पसंद करने वाला बाब है। ठीक है, इस शक्ल से फिर इंशाल्लाह आपको याद रहेगा। तो अब आपने, और इसको सबसे बेस्ट तरीका याद करने का क्या है? जितनी दफा अपने मुंह से बुलाएंगे, जितना इसको रिवाइज करेंगे, नसरा यंसुरु उन्स, नसरा यंसुरु उन्स, बार बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा कि इसका स्टाइल ही ये है। ये देखें, अब ये देखें, पहले माजी नसरा नसरु, नसरता नसरतु नसरतुम नसरना, ये उसका माजी हो गया। अब जब हम, माजी तो सबका सेम था। अच्छा, अब जब हम मुजारे पे आए तो इसमें भी पेश आ गई, यंसुरु, यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु तुम मदद करते हो, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना तुम सब मदद करते हो, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। और हमने कहा था अमर को हम बनाते भी तो मुजारे से ही है ना। तो हमने ये जो इसका तीसरे नंबर पे आ रहा था तंसुरु, तंसुरु, इसी से हमने काट कुट करके जैसे भी बनाया तो क्या बना, उनसुर, उनसुर,
उनसुरु, उनसुर अकेले का कहेंगे तो क्या कह रही हूँ मैं सामने वाले को, मैं कह रही हूँ मदद कर। ठीक है, मैं ऑर्डर कर रही हूँ किसी एक को, मदद कर। अच्छा, ज्यादा को और ऑर्डर कर रही हूँ, उनसुरु, तुम सब मदद करो, करो कर दूंगी साथ। अच्छा, मना कर रही हूँ, ला तंसुर। अच्छा, इसमें जो है तंसुर ज्यादा आसान है, इसका देखिए बिल्कुल मुजारे वाले लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ सिर्फ ये रे के ऊपर जज्म कर दें लास्ट पे। ये तंसुर को वैसे ही लिख दें, बस रे पे जज्म कर दें, ला लगा दें साथ। ला तंसुर, मत मदद कर, ला तंसुरु, मत मदद करो। ठीक है, इस तरह करके। और ये एक दूसरे की वाहिद जमा भी है, इनको ये भी याद रखेगा, अगर उनसुर की जमा कोई पूछे तो उनसुरु, ला तंसुर की पूछे तो ला तंसुरु। ठीक है, अब देखिए आगे आगे आते जा रहे हैं ना और टेबल्स। अब आपको जब तक आप अच्छी रिवीजन नहीं ना करेंगे फिर आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए आपको बार बार हम कह रहे हैं कि अच्छा सा आपने प्रैक्टिस करनी है, बार बार अपने मुंह से बोलना है, ताकि ये लफ्ज आपकी जुबान पर चढ़ जाए। फिर आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। देखें, नासरा यंसुर उनसुर, मेरे मुंह से निकलता ही उनसुर है, मैं गलती से भी नासरा यंसुरु इंसुर नहीं कह सकती, अंसुर नहीं कह सकती, क्योंकि मैं मुझे मुझे उसकी साउंड अजीब सी लग रही है। हमने याद इस तरह किया गया, नासरा यंसुर उनसुर, उनसुर, उनसुर ही निकलेगा, अंसुर नहीं निकलेगा, इंसुर नहीं निकलेगा। तो आपने, लेकिन फातहा की दफा फातहा यफ्ताहु उफ्ताह नहीं निकला, कभी भी उफ्ताह नहीं निकला, क्योंकि हमने उसे याद ही नहीं इस तरह किया। हमने कैसे किया है, फातहा यफ्ताहु इफ्ता, इफ्ता, अलिफ के नीचे जेर, इफ्ता। और इसको कैसे करेंगे, उनसुर, उनसुर, अलिफ पे पेश। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अलबत्ता ये वाला जो पेश है, आप लोग मुजारे के इस पेश को मिक्स कर देते हैं, हमजा को। जो मुजारे के चौथे नंबर पे है ना, ये वाला, ये जबर के साथ हमेशा होता है, अनसुरु। ये जो ये वाला इशारा है ना, आउजू, अशहदु, अबुदू, ये सारे जो थे वो हमजा के साथ थे, जबर वाले। ठीक है, जो मुजारे के अंदर आता है, और ये सबका ऐसे ही आता है। उसको मत, जैसे आज कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसको जेर कर रहे थे, इंसुरु कर रहे थे, इंसुरु नहीं है, वो हमेशा जबरी होता है, जो अपनी तरफ उंगली के मुजारे का इशारा होता है ना, वो जबरी होता है, अंसुरु, अंसुरु। ठीक है, चलें जी, करवाएं बुशरा, सिस्टर बुशरा आप कराएं, सिर्फ ला अमर की कराएं प्रैक्टिस। ठीक है, अमर अमर वाले की लाइन की, हाँ। उनसुर उनसुर उनसुरु ला तंसुर ला तंसुर ला तंसुरु। मीनिंग भी बताएं। उनसुर मदद कर उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। जी, मत मत। और देखिए इसका इशारा भी कितना मजे का है, जैसे वो अदालत में होता है ना जज, वो कहता है ऑर्डर, ऑर्डर, ऐसे वो डंडा मारता है टेबल पे। तो हम भी अपनी उंगली से ऐसे कह रहे हैं उसको कि कर, मदद कर, उनसुर, उनसुर, ज्यादा उंगलियों से ज्यादा को, उनसुरु। और मना भी ऐसे करना है, नहीं, जैसे किसी का नहीं करो, ना करो, तो ला तंसुर, मत कर, ला तंसुरु, मत करो। आप इस तरह इशारे करके याद करेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा। जी रुबीना, आप कराएं उनसुर। जी, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मदद मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा जी, मोमिना आप ही करा दो एक दफा, और लोग भी हैंड रेस करें, अभी आगे पूरी प्रैक्टिस चल रही है। जी उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मदद मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। ला तंसुरु की वाहिद क्या होगी, ला तंसुर, वेरी गुड। और उनसुरु की वाहिद क्या होगी, उनसुर। उनसुर। ठीक है, अच्छा अब अगर हम बोलचाल पे आ जाते हैं, तो आप लोग मुझे बताएं कि अगर मैं आपसे ऑर्डर एक बंदे को कहती हूँ उनसुर, तो आप मुझे क्या रिप्लाई करेंगे, अंसुरु अंसुरु, मंसूरो। अलिफ पे अब जबर डाली, अब आप मुजारे में चली गई हैं वापस, यानी टेबल की सेंटर लाइन पे वापस आ गई हैं, उनसुरु। और रा पे भी पेश वापस आ गई है। सिर्फ सवाल में चूंकि वो अमर था तो आपकी रे पे जज्म थी, अब दोबारा रे पे पेश आ जाएगी वापस। ठीक है, उनसुरु। अच्छा, अब सबसे कह रही हूँ, उनसुरु, नासुरु, अंसुरु, सुरु, गुड, उनसुरु। हम मदद करते हैं या करेंगे। अच्छा, अब अगर मैं साथ नाम भी लगा दूं, उनसुर जईदन, तो मैं कह रही हूँ कि अब अच्छा देखें यहाँ पे मैं काम किसको कह रही हूँ, उनसुर जईदन, काम किसको बोला है मैंने, जैद को, नहीं, जैद को काम कैसे बोला है, मैं कह रही हूँ उनसुर, मैं आपको कह रही हूँ, एक बंदे से कह रही हूँ, हमें बोला है। तू मदद कर। टीचर बोला आपने। अच्छा तू तुम मदद जैद के कर जैद, हाँ, तुम तुम मदद करो जैद जैद के की। अब हम जैद की मदद करने का कह रहे हैं, लेकिन कह मैं किसको रही हूँ, सामने वाले को ही कह रही हूँ। वहां पे उसका मुझे हम्म नाम नहीं पता, क्योंकि अभी तो तू का नाम नहीं पता, उसके अंदर ही छुपा हुआ है तू। उनसुर, तू मदद कर, जईदन, जैद की।
ٹھیک ہے، یہ ہے جملہ کہ تو مدد کر زید کی. تو آپ اس کو کہیں گے اچھا میں مدد کرتی ہوں زید کی. انصرو زیدن. انصر زیدا. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے ایسا کریں. سسٹر رخسانہ آپ کریں سوال اور سسٹر ہنا آپ جواب دیں. یس میم. انصر زیدا. انصروا زیدا. انصروا زیدا. ننصروا زیدا. ننصرو زیدن کا مطلب بتائیں. مطلب میں نے کیا، ننصرو. ہم سب مدد کرتے ہیں زید ہم کی. سب مدد کرتے ہیں. ہم سب مدد کرتے ہیں زید کی. گڈ. ٹھیک ہے، ننصرو ہو گیا ہم سب مدد کرتے ہیں زیدن زید کی. ویری گڈ. اچھا اب دیکھیں اگلا آ گیا زکرا. زکرا زکرو زکرتا زکرتو زکرتم زکرنا. اس نے یاد کیا یا اس نے ذکر کیا. یذکرو یذکرونا تذکرو اذکرو تذکرونا نذکرو. ہم یاد کرتے ہیں یا کریں گے. اچھا دیکھیں یہاں بھی اذکرو اذکرو الف پہ زبر ہی رہتا ہے ہمیشہ. مضارع میں زبر ہی آتا ہے اذکرو. اچھا جب اس کا امر بنائیں گے تو کیا کیا، شروع میں لگا دیا پیش والا حمزہ اور اینڈ والے کو کر دیا جزم. اذکر اذکر اذکرو لا تذکر لا تذکرو. ٹھیک ہے، ذکر کر ذکر کرو، مت ذکر کر مت ذکر کرو. ٹھیک ہے، اب اس کے کروائیں. نیکسٹ ہینڈ ریز کریں نا آپ لوگ. سسٹر ربینہ چلیں آپ کرائیں پہلے. اذکر ذکر کرو، اذکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکرو مت ذکر کرو. یہ جو لا تذکرو آپ منع کر رہی ہیں، کس کو منع کر رہی ہیں؟ آپ ہاں تم سامنے سب والے کو، آپ سب کو. سامنے والے سب. ہاں بالکل، ہمیشہ آرڈر سامنے ہی دیا جاتا ہے اور پریزنٹ میں ہی ہوتا ہے ہمیشہ یہ نا. اچھا مقدس سسٹر مقدس آپ کرائیں. سسٹر مقدس کرائیں. بس میں کروا دوں. چلیے سسٹر شائستہ آپ کرائیں. سوری مائک بند تھا نا، میں کروا رہی تھی ویسے. سسٹر میں کرواؤں اس کے بعد. بعد پھر آپ کرائیں. پھر یہاں اذان ہو رہی ہے، میں پھر اس کے بعد میں تھوڑا بریک لوں گی اذان کی. اذکر ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکرو مت ذکر کرو. جی اب یہ اس کی بول چال دیکھ لیتے ہیں. یہ کرائیں سسٹر ندا آپ کریں. آپ سوال کریں. سسٹر عائشہ سسٹر اشما آپ رپلائی کریں. اسکرو اسکرو نسکرو. اچھا اگر اسی کے ساتھ ہم لگا دیں، آپ دونوں ہی کروائیں. اگر اس کے ساتھ ہم لگا دیتے ہیں لفظ اللہ تو ہم کہتے ہیں اذکر اللہ، کہ یاد کر اللہ کو. تو کریں کریں. اس کی اذکر اللہ اسکر اللہ نذکر اللہ. اچھا اس میں دیکھیں افسر جو پہلی لائن میں لکھا ہے نا اذکر، اصل میں لفظ اذکر ہی تھا، رے کے اوپر جزم تھی، لیکن جب اس کو لفظ اللہ سے ملایا ہے نا تو رے کے نیچے زیر دیے صرف ملانے کی وجہ سے. یعنی کہ یہ اس کی اپنی نہیں ہے زیر، یہ جسٹ ملانے کی وجہ سے ہے. تو آپ لوگ اگر بگنرز ہیں ابھی آپ اس کو اذکر اللہ بھی کر سکتے ہیں. اگر ملانا چاہیں تو زیر کے ساتھ، ورنہ اذکر اللہ زبر کے ساتھ نا، اللہ. تو اذکر اللہ. ٹھیک ہے، میں یاد کرتی ہوں اللہ کو. اور جب سامنے سب سے کہا تو وہ کہتے ہیں نذکر اللہ، ہم یاد کرتے ہیں اللہ کو. اچھا جی اب دیکھیں اگلا آ گیا آپ کا ہوم ورک آبدا. اب اس ٹیبل کو بھی اس کا کیسے بنے گا امر. سمپل جیسے ہم نے اذکر کیا تھا ایسے اعبد، سوری نہیں او الف پہ زبر آئے گی. او بدھ او بدھ. ٹھیک ہے، عبادت کر. اور زیادہ کو کہنا ہے او بدو عبادت کرو. لا تعبد مت عبادت کر، لا تعبدو مت عبادت کرو. یہ ٹیبل تو ویسے بھی آج ہمارا سورہ کافرون میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے نا. یہ دیکھیں کتنا اس کے سارے لفظ عبدا عبدو عبدتا عبدتو عبدتم عبدنا
याबुदू याबुदूना ताबुदू आबुदू ताबुदूना नाबुदू। और अब अमर आ गया, उबुद उबुदू, ला ताबुद ला ताबुदू। जी इश्मा, इश्मा आप करवाएं, इसका अमर करवाएं। ओबुद इबादत कर, ओबुदू इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो। वेरी गुड, इसको आप लोगों ने याद करना है, इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में सुनूंगी। अच्छा, और इसके बाद हमारा अगला आ गया है खलका वाला। तो खलका की हम बोलचाल इसलिए नहीं करेंगे कि ज़ाहिर है हम किसी को ऑर्डर नहीं कर सकते कि उखलुक पैदा कर, क्योंकि पैदा करना किसका काम है, सिर्फ अल्लाह ताला का काम है ना। तो इसलिए इसकी बोलचाल भी उन्होंने नहीं रखी हुई, और ये स्पेशल यहाँ लिखा हुआ है कि चूंकि पैदा करना सिर्फ अल्लाह ताला का काम है, इसलिए अमर और नहीं की सिर्फ हम प्रैक्टिस देख लेंगे कि बनेंगे कैसे, लेकिन ऐसे तो उसकी हम उस तरह प्रैक्टिस नहीं करेंगे। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। यानी कि जस्ट फार्मूले के हिसाब से तो बन जाएगा, लेकिन ऐसा सच ये किसी को कहा नहीं जा सकता, किसी को ऑर्डर नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिएगा इंशाअल्लाह। और लो जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया लेसन मुकम्मल। और एंड पे जो हमारा पॉइंट है, समझ आई ना अमर की? अगर कोई प्रैक्टिस मजीद करना चाहता है तो बता दे, एक दफ़ा प्रैक्टिस कर ले, अदरवाइज फिर हम इसे क्लोज करते हैं। वरना ये कि आप लोग ऐसे घर में शीशे के सामने खड़े होके किया करें टेबल्स। अब टेबल आपके बड़े होते जा रहे हैं, देखें ज़रा, ये आपका जो टेबल था, पहले एक लाइन थी सिर्फ माजी की, फिर उसके वो 6 लफ्ज थे, फिर 6 और आए मुजारे के, अब 4 हो गए अमर और नहीं के। अब इंशाल्लाह इस अमर नहीं के बाद फिर हमने आगे मजीद 3 लफ्ज और पढ़ने हैं, फिर मुन्नस पढ़नी है 2। तो हमारे ये 21 लफ्ज इंशाल्लाह रेडी होंगे, तो टेबल आपका बड़ा होता जाना है। तो अच्छी सी प्रैक्टिस करें, तो अब बिल्कुल स्पीड अप, यानी ऐसे स्पीड में करें, और इनकी जेर जबर का ख्याल रखें, कहाँ पे क्या लग रही है। इसका सबसे अच्छा तरीका है, एक टेबल को लिखें कॉपी पे, जब आप अपने हाथों से लिखेंगे ना, फिर आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा। तो चलिए, आज का हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि फर्ज करें ये लफ्ज लिखा हुआ है इन, इसका मुझे मतलब बताएं क्या है। अगर अगर चलो, क्लास को पहले ही याद है वरना ये बात यहाँ पे कही जा रही है कि इन का मतलब अगर है, अचानक से नहीं याद आता, लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं ना इंशाअल्लाह, फौरन याद आ जाता है। अच्छा, ये वो है। वरना मिक्स भी हो सकता है, अन के साथ, इन्ना के साथ, अन्ना के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि जब लफ्ज को किसी मिसाल के साथ याद किया जाता है तो फिर वो नहीं भूलता जल्दी। फिर ये है कि अगर फर्ज करें वो उसका मीनिंग आपको भूल भी जाए ना, लेकिन आप जब मिसाल याद करेंगे तो फौरन आपको याद आ जाएगा, आपके जहन में आ जाएगा। इसीलिए हम आपको जब पढ़ाते हैं कोशिश करते हैं कि हर लफ्ज के साथ कोई ना कोई मिसाल बताएं, कोई ना कोई हिंट बताएं आपके दिमाग को, ताकि जब आप उसको रिवाइज करें तो वो हिंट आपकी वापस फौरन आ जाए। उसका फायदा क्या होगा कि जब हम किसी चीज को उसकी मिसाल से याद रखते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि एक तो मायने जल्दी याद हो जाता है, ठीक है, वैसे लेट याद होता है, वैसे जल्दी याद हो जाएगा। नंबर 2 कि दोबारा वो जल्दी याद भी आ जाएगा, यानी कि अगर हम उसे याद करने लगेंगे तो जल्दी याद आ जाएंगे, बहुत देर तक नहीं सोचना पड़ेगा। और तीसरा ये बात कि वो आपस में गड़मड़ भी नहीं होंगे, फिर 2-3 जो एक जैसे लफ्ज होते हैं ना अक्सर मिक्स हो जाते हैं ना, तो मिक्स भी नहीं होंगे। तो ये बड़े अच्छे 3 फायदे हैं मिसालों से याद करने के। नंबर 1 कि जल्दी मायने याद हो जाएगा, नंबर 2 जल्दी याद आ जाएगा जब कभी याद करना पड़ा, और नंबर 3 कि फिर वो मिक्स भी नहीं होगा इंशाल्लाह। तो चलें जी, मुस्कुराएं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा 16 लेसन भी मुकम्मल हो गया, और हमारी बैटरी कहाँ पहुंच गई है, 38,531 वर्ड्स के ऊपर, थोड़े से बस रह गए। और प्लीज़ 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 मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करी, शुरू में सारे लोग मौजूद नहीं थे, आप लोग मुझे ढीले ढीले लग रहे हैं। आप सारे ग्रुप के मुझे जवाब के रिस्पॉन्स से पता चल जाता है कि कौन किस सिचुएशन में है। तो ग्रुप के अंदर वो हलचल नजर नहीं आ रही जो पहले थी। तो आप लोगों ने मिड क्विज के बाद ढीले नहीं होना, बल्कि अपनी उसी स्पीड से अपने फौरन काम पूरे करें। मुझे अभी तक आप लोगों के होमवर्क्स नहीं मिल रहे पूरे, जल्दी जल्दी मुझे भेजें। मैं आपको इंशाल्लाह वो प्लान भी भेज देती हूँ कि हमारी लास्ट डेट क्या है वर्कबुक सबमिशन की, और होमवर्क्स भी बंद हो जाएंगे। फिर मत कहिएगा कि मेरा तो रहता था। अपने पिछले सारे होमवर्क्स वगैरह कर लें, चेक कर लें, फिर मैं इंशाल्लाह 2 या 3 दिसंबर तक बंद कर दूंगी, रिवीजन से पहले पहले कोशिश है। तो आप लोग अपने काम करें और मुझे जल्दी जल्दी रिस्पॉन्सेज भेजें, लर्न करें, अच्छी सी प्रैक्टिस करें, अच्छा सी तैयारी करें। अभी आपका फाइनल क्विज रहता है, तो उसके लिए अपने आप को तैयार करें इंशाल्लाह। ये कुरान है, ये कुरान कोर्स जो है वो कुरान सीखने के लिए, लिहाजा जितना टाइम आप इस पे लगाएंगे ना, तो इंशाल्लाह वो भी उसी कैटेगरी में लिखा जाएगा, उसी खाते में लिखा जाएगा
جو قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے لکھا جاتا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو 2 گروہ بیٹھے ہوئے تھے، 2 صحابہ کرام کے گروپس بنے ہوئے تھے. ایک گروپ والے جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، اور ایک گروپ والے جو صحابہ تھے وہ پڑھا رہے تھے، یعنی سیکھ رہے تھے کچھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں گروپس میں سے آپ کو پتا ہے کس کے ساتھ جا کے بیٹھے تھے؟ جہاں پہ سیکھنے اور سکھانے کی بات ہو رہی تھی. تو اتنا اتنا علم حاصل کرنے کا اتنا درجہ ہے، اس لیے آپ بالکل بھی اس کو چھوٹا نہ لیں اور شوق اور ذوق کے ساتھ علم حاصل کریں. بڑا مزہ آتا ہے کہ جب ہمیں چیزیں پتہ چلتی ہیں، جب ہم قرآن پڑھیں ہمیں چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے. اور جو نہیں آ اور رہا ٹینشن ہوتی ہے، جو نہیں سمجھ آ رہا ابھی کیوں نہیں آیا، ابھی تک کیوں نہیں آیا. تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے کوشش کر کے اس کو انشاءاللہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.